अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज की ख़बरों का जायज़ा लेना शुरू करें तो फिर काफ़ी सारी ख़बरें जिन पे ज़रूरी है कि हम बात करें। रोज़नामा एक्सप्रेस, धमकियों से खामोश नहीं कराया जा सकता, चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कारकर्दगी से इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे। बदउनवानी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कानून के दायरे में हर कदम उठा रहे हैं। अलमारी और फाइलों से निकाल कर 440 रेफरेंस दायर किए। खैबर पख्तूनख्वा में भी करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पेशावर ब्यूरो के दौरे पर गुफ्तगू। अली रज़ा आबदी सुपुर्द खाक, 2 गार्ड्स ज़ेर हिरासत, कातलों को नहीं छोड़ेंगे, वफाकी और सूबाई हुकूमत का ऐलान। इमाम बारगाह यसरब में नमाज जनाजा अदा की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अली जैदी, मेयर वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, फैसल सब्जवारी, आसिफ हसनैन, अरशद वोहरा, नजमी आलम और दीगर की शिरकत। डिफेंस के कब्रिस्तान में तदफीन। अली रज़ा का कत्ल पाकिस्तान का नुकसान है, सियासी रहनुमा। नवाज शरीफ को कैदी नंबर 4470 अलॉट, जेल में तिब्बी मुआयना। JIT रिपोर्ट मुस्तरद। जरदारी गिरफ्तार हुए तो नताइज अच्छे नहीं होंगे, हर महाज पर जंग होगी पीपल्स पार्टी। और रोज़ाना जंग, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने पर पाबंदी, LNG और कोयले से बनाने का हुक्म। पूरे मुल्क में गैस के यकसा निर्ख मुतारिफ कराए जाएं। वज़ीर आज़म गैस बहरान पर रिपोर्ट मुस्तरद। नैब ब्रॉडशीट के ख़िलाफ़ मुकदमा हार गया, 8.25 रुपये अदा करने होंगे। ये इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि ये क्या तफसील इस खबर की है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जनवरी में मिनी बजट, 160 अरब के नए टैक्स लगाने के लिए सिफारिशात तैयार। सुप्रीम कोर्ट मुआवने खुसूसी की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। जुल्फ़ी बुखारी की तकर्रुरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त खारिज। वेंटिलेटर्स की ख़रीदारी के लिए पंजाब हुकूमत को 4 माह की मोहलत। अंग्रेज़ी अखबार देखते हैं नाज़रीन। नो मोर पावर मेकिंग थ्रू फर्नेस ऑयल, PM न्यूज़ की खबरें। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंट PM's प्रेरोगेटिव, सुप्रीम कोर्ट। Qureshi returns after 4 countries tour. Tribune, Express Tribune, Russia backs effort for Afghan settlement. PM rejects fact-finding team's report on gas crisis. और डॉन की खबरें, गवर्नमेंट टू एंश्योर अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई। तो नाज़रीन ये खबरें हमारे सामने हैं और इन खबरों पे तबसरे के लिए जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जस्टिस रिटायर्ड गौस मोहम्मद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने याद किया। बहुत सर शुक्रिया। हमारी खुश बख्ती आप जैसे माहिरीन हमारे सामने होते हैं, हम सीखते हैं। सर ये बताएं, सर JIT से शुरू करते हैं। जी। JIT जब से ये एक नया सिलसिला सामने आया, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट्स, उन पे बड़ी लेदे होती रही। JIT की बुनियाद पर ही पिछले मुकदमात बनते रहे। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा है कि JIT हमें नहीं चाहिए, JIT ना खपे। क्या कहते हैं? देखिए बात ये है, असल काम तो पुलिस का है ना, तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसमें कोर्ट जो है अपने सवाबदीद का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है। उसमें तमाम एजेंसीज़ के लोग होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और वो फिर फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, ठीक है, और ला के रिपोर्ट पेश करते हैं कोर्ट को। अब इस तरह से देखिए, पहले पनामा का केस हुआ, उसके बाद अभी ओमनी का चल रहा है। ये इतने फैले हुए हैं कि इसको फिर एक इदारे पे खाला FIA या फलां को करना वो ज़रा सा मुमकिन नहीं होता है। तो इससे अब एक जामे रिपोर्ट आ जाती है तो पता चल जाता है कि भाई इसमें कुछ जान है या नहीं है, क्या केस बनना है, क्या रेफरेंस फाइल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये चीज़ है। लेकिन सर ये तो प्योरली कोर्ट की क्या कहना चाहिए, असिस्टेंस के लिए होती है ना। जी। अब लेकिन जैसे JIT आ जाती है तो वो लगता ये है कि बस अब जो है, जो भी फाइंडिंग्स हैं उसमें के मुकदमे तक का फैसला हो गया। नहीं, ये बात नहीं। कोई एक इम्प्रेशन मिल जाता है जो, और उस पर जब जैसे ही वो रिपोर्ट खुलती है ना, पढ़ी जाती है, देखी जाती है, तो उसमें सोचते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है। उस पर फिर जो तरफेन होते हैं ना, वो फिर उस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, ये है वो होगा। उन्हें पता होता है क्या है क्या नहीं है,
اور کاپیاں ملتی ہیں ان کو، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تاثر ایسا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اصل چیز تو جا کے جب ریفرنس فائل ہوگا، جب کیس فائل ہوگا اور کیس چلے گا، حتمی فیصلہ آئے گا، وہ فیصلہ ہوگا۔ اور سر یہ بھی بتائیں کہ ہم تک کیسے پہنچ جاتی ہے، یعنی میڈیا تک پہلے ہی کیسے پہنچ جاتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے نا، جی تو بعض مرتبہ تو کورٹ، جیسے کہ اب پچھلی ایک رپورٹ اومنی کی، انہوں نے کہا پروجیکٹر لگائیے اور اس کو سب کو دیکھیں اس میں، تو اس میں تو ایک چیز، ایک اچھی چیز ہے یہ کہ سب کے سامنے آئے، کوئی کانفیڈینشیل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ہے تو اس کو حذف کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے کرمنل، پھر زیادہ تر کرمنل کیسز میں، یا پھر یہ ہے کہ بڑا ہی سیریس کیس ہو، جیسے کہ لینڈ گریبنگ ہے، یہ سب چیزیں ہیں اور کک بیکس ہیں، تو ان میں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ رپورٹ کو ہے شائع کیا جائے، منظر عام پہ لایا جائے، تاکہ کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے بالکل بھی۔ اچھا، ابھی تک تو جتنی تشہیر جو جے آئی ٹی رپورٹس کو ملی ہے ان میں بلدیہ والی جے آئی ٹی، جی بالکل، پھر اس کے علاوہ پناما والی جے آئی ٹی، اچھا جہاں کرمنل اوفینس کہیں ہوا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، کہ پھر وہی کہ آگے پھر جب تفصیلات کورٹ میں آنے کے بعد ٹھہر کیوں نہیں پاتی؟ کیا چیز؟ جو تفصیلات جے آئی ٹی میں میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے وہ تو فیکٹ فائنڈنگ ہے نا، گواہی تو لوگ جو یا تو اورل گواہی ہوگی زبانی یا دستاویزی ہوگی، وہ تو پھر کورٹ میں پیش کی جائیں گی نا۔ یہ تو ایک جامع رپورٹ ہے، بالکل صحیح ہے، تو اس رپورٹ کے بیسس پر گاڑی آگے بڑھتی ہے، اور یہ ہے کہ پھر آگے جب گواہ آئیں گے، دستاویزات پیش ہوں گی، کورٹ دیکھے گا کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، غلط ہے، حتمی فیصلہ وہاں ہوگا جا کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آج 27 دسمبر بھی ہے اور بے نظیر صاحبہ کو جن حالات میں جس طرح قتل کیا گیا، اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ ہم نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے، ان کے قتل کے حوالے سے بھی مقدمات کورٹ کے زیر سماعت رہے، لیکن کوئی سزا نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سی نہج پہ پہنچے ہیں کیسز، کہاں تک معاملات آگے بڑھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اپنی بھی کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آئی ان کیسز میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب بالکل آپ کے اس سوال میں ہے۔ دیکھیے میں جب میں ہائی کورٹ میں تھا تو میں نے ان کو پاسپورٹ واپس کیا تھا، تو وہ باہر تشریف لے گئیں، اور اس کے بعد جو وہ تشریف لائی ہیں اکتوبر میں، شاید 2007 تھا یا نہیں 2007 کچھ اس سے تھا، بہرحال جو کارساز میں دھماکہ ہوا، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، میں تھا وہ جوڈیشل کمیشن۔ ہم نے کوئی 42 وٹنس ایگزامن کیے، اس کے بعد جتنے بھی یہ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے سرکردہ، سب کو بلایا کہ آپ گواہی دیں، کوئی نہیں آیا، اکتوبر والے واقعے جی بالکل، قائم علی شاہ صاحب ہوں، ذوالفقار مرزا ہوں، ان کی وائف ہوں، اور رحمان ملک تھے، تمام سب کو بلایا، سب نے آنے سے، الیکشن ہونے والے ہیں، فلاں ہونے والے ہیں۔ خیر میری کوشش یہ تھی کہ دیکھیے یہ جنوری فروری میں ہے، اور ان کے بعد ان کی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، دسمبر اس میں، تو اب میری کوشش یہ تھی کہ میں کم از کم، میرے مینڈیٹ میں یہ چیز نہیں تھی، میرا تو یہ تھا کہ یہ کارساز میں دھماکہ ہوا ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، کس کی نیگلیجنس ہے، اسی سے میں نے کہا پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ تو نہیں جو یہاں سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے جا کے وہاں جا کے کامیاب ہو گئے لیاقت باغ میں، لیکن ان میں سے جب کوئی نہیں آیا، اور اس کے بعد شاید مارچ کے مہینے میں انہوں نے پٹیشن فائل کی کہ صاحب اس کو وہ سٹے لے لیا کہ ختم کیا جائے، جیسی ان کی حکومت آئی ختم ہو گیا کہ صاحب یہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہو گیا، تو میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو اپنے رجسٹرار سے کہا اس کو سارے پیپر وہاں بھیج دیجئے بھائی، اس کے بعد ایک آدھ کسی جس صاحب کو کیا گیا، لیکن کوئی حتمی بات نہیں نکلی، ایک بات، ورنہ وہ رپورٹ ایک آ سکتی تھی، اور پھر وہ رپورٹ بائنڈنگ نہیں ہوتی، آپ دیکھتے، اس کے بعد چاہے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکیں یا آگے کارروائی کریں اس کو، یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنے سال 5 سال حکومت رہی، کیوں نہیں انہوں نے دلچسپی لی؟ بتائیے، اندازہ لگائیے، وہ ایک عظیم خاتون تھیں، عظیم لیڈر تھیں، اور پاکستان کی امیج تھیں وہ، تو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے، خود ان کی پارٹی کرے گی، تو مزید میں کیا کہوں گا، ظاہر ہے پھر کسی اور کو میں کیا کہوں آپ سے، یہ ہے
یہ مسئلہ. بلکہ مجھے تو یاد ہے جی. کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ اپوزیشن میں تھے, تو ان کے بیانات رہتے ہم جو ہماری حکومت جب آئے گی تو ہم محترمہ کو اس کو وہ کریں گے. اس ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. یہ حالت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اندازہ لگائیں خالی کارساز پہ جا کے ان کی جس دن اس دن سرخ سلام اور یہ کرنا, دیے جلاتے ہیں. فاتحہ پڑھ لیجئے, ضرور پڑھنی چاہیے. وہ مسلمان تھی, لیکن آپ کو ان کو تو انجام کو تو پہنچائے قاتلوں کو. کس نے مارا اس کو, ان کو کچھ یہ چیز ہے. صحیح بات. جی صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض خان بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. جی فرمائیے ریاض صاحب. بات یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا دن ہے اور آج بہت بڑا سانحہ ہوا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے قاتلوں کو کیسے کردار تک پہنچائے. وہ کیسے پہنچیں گے یہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی لیکن کوئی پیش رفت نہیں رہی, کوئی کام نہیں ہوا. اب کیا ہوگا, لیکن اتنی عظیم لیڈر, اتنی عظیم خاتون کا آج تک نہیں پتہ چلا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس ملک میں آخر کب انصاف ملے گا, کب قاتلوں کو پکڑا جائے گا, کب تک یہ قاتل دندناتے پھرتے رہیں گے. بالکل. بہت شکریہ ریاض صاحب. یہی سوالات ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات ڈھونڈے جائیں, اور جس طرح یہ ہمارے کالر فرما رہے ہیں, جتنے بھی ہائی پروفائل آپ دیکھیں سر, جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں اس ملک میں, ان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ سمجھ نہیں آتا. میں نے اس کا جواب پہلے دیا نا. علی رضا عابدی صاحب کا جس طرح میں عرض کروں, قطع کلام ہو رہا ہے. جی. بات یہ ہے کہ جیسی شہادت ہوئی تھی, سب سے پہلے جو تباہی کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں تو کرائم سین کو پورا کور کر دیا جاتا ہے, یہاں دھو دیا جاتا ہے. یہاں دھو دیا جاتا ہے. وہاں میں اس ٹریبونل کا ممبر تھا جو کہ یہاں ان کے بھائی کی شہادت ہوئی یہاں کلفٹن پر. بالکل. بڑے مرزا کی. اس وقت بھی سارا شام کو دھو دھا کے گاڑیاں جا کے کلفٹن پہ کھڑی کر دی گئیں. صحیح. اندازہ لگائیں جب آپ نے اتنی بڑی ایویڈنس ختم کر دی, پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا, تو پھر رہ کیا گیا. سر میں تو اس طرح کے ایک واقعے کی چشمدید گواہ ہوں. کچھ عرصے پہلے یہاں پہ کانسرٹ ہوا تھا, سونو نگم پاکستان آئے تھے. جی جی. تو وہ پارکنگ لاٹ میں جہاں پر ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا, جہاں وہ دھماکہ ہوا تھا, وہاں پہ اچھا میں کسی کا انتظار کر رہی تھی تو اس لیے میں پارکنگ لاٹ میں تھی. سر یہ میرے سامنے کی بات ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں, تھوڑی ہی دیر میں خالی 15-20 منٹ پولیس نے آ کے وہ پائپیں لگا کے جو صفائی ستھرائی شروع کی ہے, اور میں ہکا بکا اور دنگ کی یہ کون سا طریقہ ہے. دنیا بھر میں دیکھیے وہ ایک پٹی سے لگا دی جاتی ہے, پیلی پٹی لگا کے, تاکہ کرائم سین رہے, وہیں سے آپ نے فورنسک ایویڈنس تمام چیزیں کرنی ہوتی ہیں, ریکوری کرنی ہوتی ہے. بالکل. پتہ نہیں. السلام علیکم. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی, میں پہلے تو میں نے خاص کر اس میں فون کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, پھر بھی آپ ہمارے لیے پروگرام میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. خاص کر میں نے اس لیے فون کیا اللہ تعالیٰ صحت دے. اور یہ جو بے نظیر کا ہے یہ لوگ کبھی بھی نہیں کریں گے, یہ بے نظیر کے نام پہ سیاست کرتے رہیں گے, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. شاید یہ تاثر پھیلتا ہے جو جس طرح بات آگے بڑھتی ہی نہیں ہے. اچھا سر, اب ذرا بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت, اچھا 1 منٹ ہے بریک کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا میں نے جو آپ سے پہلے سوال کرنا تھا اور اب میں کر رہی ہوں, کہا جا رہا ہے منی بجٹ آئے گا اور اس کے بعد پھر ٹیکسوں کا سیلاب آئے گا. سر ذرا قانونی طور پہ بتائیں کہ حکومت کسی خاص مخصوص شے پر کس حد تک ٹیکس لے سکتی ہے؟ کیا یہ اس کی ثوابدید ہے کہ اصل قیمت تو کچھ اور ہو, لیکن ٹیکس کی مد میں جتنا چاہے اضافہ, مختلف ہیڈز آپ کو سر پتہ ہے کہ وہ لاگو کر دیے جاتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے. یہ ضرور بتائیے گا ایک عام پاکستان کے شہری کے لیے, ذرا گائیڈ کیجئے کہ ہمارے کیا قانونی اس میں حقوق ہے, یا اگر کچھ ہے تو وہ سلب ہو رہے ہیں, یا یہ حکومت کی اپنی ثوابدید ہے. لیکن بریک کے بعد سر ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہم بات کریں کہ ٹیکسیشن کا جو نظام ملک میں نافذ ہے اس میں کنزیومر کے لیے یا ایک کسٹمر کے لیے یا ہم جیسے ایک عام شہری کے لیے کیا رائٹس موجود ہیں,
lending credit to private sector surges 4 times, amounts to rupees 395 billion. اور کمپنیز کو کہا جا رہا ہے کہ جو بورو کرتی ہیں وہ اپنے جو ورکنگ کیپٹل ہے ظاہر اس کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں سر کہ کمپنیز بھی ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ سیلنگ کے لیے ہی یہ سارا کام کرتے ہیں. جو بھی کاروبار ہوتا ہے منافع کے لیے ہوتا ہے، منافع تو ایک جگہ پر ہے ہی. اچھا، منافع کا بھی کوئی ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی معیار ہے کہ یہ اتنا منافع جائز ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے، فیلنگ یہ ہے. اور دوسری طرف گورنمنٹ کی جو میں بات آپ سے پوچھ رہی تھی، اس پورے نظام پہ آپ فرمائیے قانونی نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں، آئین میں گورنمنٹ کو اختیارات ہیں ٹیکس لگانے کے، بالکل لاء میں ہیں، قانون میں ہیں، اور اسی لحاظ سے ان تمام آئٹمز پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں ٹیکسز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں پہلے ہماری معاشی صورتحال کیا ہے. اب اس وقت ہم اربوں کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر ہم جو ادھر ادھر سے جو ہمیں مل رہی ہے امداد، ہمارے روپے کی کیا قدر ہے آپ دیکھ لی ہیں. ٹھیک. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کو میٹ کرنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے یہ پھر قرض وہ لگائے جاتے ہیں ٹیکسز مختلف آئٹمز پر، اور خاص طور پر ایسے جیسے کہ مثلا کوئی میک اپ کا سامان یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام ایسے آئٹم جو کہ عام روزمرہ کے لیے روٹی ہو، کچھ ہو، اس طرح کی چیزیں، ان پہ کم لگایا جائے تاکہ عام آدمی جو غریب آدمی اس پہ زیادہ بوجھ نہ ہو. جیسے کہ اب مثلا پیٹرول پہ ہے، پیٹرول پہ بڑھاتے ہیں باعث وہ تو ورلڈ مارکیٹ میں جیسا کہ آئل کا فلو ہے، جیسا کہ وہاں ہے، اگر کم ہو گیا تو ہمیں کم کر دینا چاہیے، اور کر دیتے ہیں، پھر بڑھا دیتے ہیں لائک دیٹ. تو یہ تمام جو ہے نا، یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی اچھا، پھر انہی ٹیکسز سے گورنمنٹ کی گاڑی چلتی ہے آگے. ٹھیک ہے. اس میں وزارت خزانہ ہے، آپ کی FBR ہے، اسٹیٹ بینک ہے، یہ سب انوالو ہوتے ہیں، اور سب کی مشاورت سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی کتنا ہونا چاہیے، شرح سود کتنی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ ہاں، اگر اس میں کسی آئٹم پہ ان کو ایکسس نظر آ رہا ہے، آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو انریزنیبل ہے. دیکھیے ورلڈ مارکیٹ میں یہ ہے، عام طور پہ یہ ہے، آپ اس کو بک کر رہے ہیں. اب دیکھیے کریڈٹ کارڈ کا تھا نا، سیل فون کا، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اس پہ اتنا اور زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ ریلیف دی کورٹ نے عام آدمی کو، اور ابھی بھی قائم ہے وہ. تو یہ صورتحال ہے. تو یعنی کہ اگر کوئی فیلنگ ایسی ہو کہ جناب زیادتی ہو رہی ہے، ہاں، تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. چیلنج کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب، ایک اور خبر سر ابھی ہم جو دیکھ رہے تھے اس حوالے سے نیب کی جو خبر تھی کہ جو یہاں پہ میرے سامنے یہ خبر پشاور کی تھی جی، ایک تو یہ کہ جی خیبر پختونخوا کے جو کیسز ہیں، اور جس طرح کل نیب کے جو سربراہ ہیں جناب جسٹس جاوید صاحب، جس طرح انہوں نے کل بات کی ہے، ظاہر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. پہلے تو اس پہ بات کیجیے گا، کیونکہ جب سے نیب اور جو ہماری اپوزیشن پارٹیاں آمنے سامنے ہی کچھ لگتا ہے کہ آ گئے ہیں، اور جس طرح حکومت بھی پے در پہ اس تاثر کو میرا خیال تقویت دینے میں کافی قصوروار ہے کہ احتساب تو ہو رہا ہے، لیکن کیا سب کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کو وہ زائل حکومت جو ہے تاثر کو زائل کر نہیں پائی. تو اس بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں کراچی سے اعظم بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ مقتدیٰ المنصور، ہیلو. جی فرمائیے. جی، میں مقتدیٰ المنصور کے صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جی کہیے. میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں وہ شرکت کرتے تھے، اور ماشاءاللہ سچ کے لیے اور اس کے لیے کافی وہ بات کرتے تھے. جی لیکن ان کے لیے کوئی الگ سے آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا. آپ سے درخواست ہے کہ کوئی ایک دن ان کے لیے اگر مختص کر دیں. سر ہم نے 2 پروگرامز ان کے لیے کیے، بالکل کیے. اور ان کے جو آرٹیکلز ہیں اور جو پروگرام انہوں نے کیے تھے تمام کا ایک سماعت کر کے کوئی اس طرح کا ایک پروگرام، کم سے کم کچھ لوگ جو اب سچ بول رہے کہ رہ گئے گنتی کے چند لوگ، تو ان کی یہ تو ہو کہ ہمارے بعد ہم کو یاد کر لیا جائے گا. تو آپ سے درخواست ہے پروگرام کے حوالے سے. ضرور بہت شکریہ. جی بالکل صحیح ہے. اور بڑی تکلیف ہوتی ہے سر، ہم جو ہمارے دیرینہ ساتھی ہیں یا پھر ایسے نوجوان لوگ جیسے علی، بہرحال پروردگار انہیں جوہر رحمت. آمین. سر میں جو نیب کی بات کری تھی، ذرا اس پہ آپ بات کیجیے. جی. اور یہ والا جو تھا براڈ شیٹ کے خلاف مقدمہ،
اس کی بھی میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہ وہ کوئی گورنمنٹ کے انفلوئنس میں نہیں ہے. اور دیکھیے میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں, جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کی انٹیگریٹی جو ہے اور جو ان کی ایمانداری ہے یا ان کا انصاف پسندی ہے وہ بالکل ابو بورڈ ہے, اس میں کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. اب یہ نہیں کہ وہ جیسا کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ صاحب پک اینڈ چوز ہو رہا ہے یا اپوزیشن ہے, یہ بلا وجہ کا ایک پروپیگنڈا ہے. جب جس کے سر پہ پڑتی ہے تو چلانا شروع کرتے ہیں, تو اس انداز سے چلا رہے ہیں یہ. اور پھر موجودہ حکومت نے کون سے ریفرنسز وہ کیے بنائے ہیں یا کیے ہیں, اور پھر نیب کا اپنا ایک ادارہ وہ ہے, نیب خود تحقیقات کرتا ہے باقاعدہ. اور دیکھیے تمام پروونسز میں ہو رہا ہے, سندھ میں ہو رہا ہے, KPK میں ہو رہا ہے, تمام پنجاب میں ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں کیسز ہیں, اور پھر کرپشن جو ہے وہ تو بھرمار ہے, اور نیچے سے لے کے اوپر تک. اب یہ ہے کہ مچھلی جو سڑ رہی ہے تو اوپر سے جب ان کو پکڑا جا رہا ہے تو کسی پٹواری کو پکڑنے سے یا فلاں کو پکڑنے سے تو نہیں کام چلتا. یہ بڑے بڑے گرو کہاں جائیں گے؟ اگر آپ کے خلاف ہو رہا ہے, عدالتیں موجود ہیں, بے گناہی وہاں ثابت ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک بات ہے. لیکن اب جب کرپشن ہے, بار بار ان کا کہنا ہے جاوید جسٹس اقبال صاحب کا, کرپشن سے پاک ہم چاہیں گے. بالکل آپ کیجئے اس کو اور پھر وہ پارٹیز بھی چاہتی ہیں کہ احتساب تو ہونا چاہیے, لیکن وہ ایک سلیکٹڈ نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ہے, میں اس کو وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں ماننے کو. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے تحقیق کر لا کے الماری میں فائل رکھ دی, کاہے کے لیے رکھی ہیں بھائی؟ آگے بڑھائیے ان کو, آپ ان کو وہ کیجئے. مسئلے تو پھر وہاں نہ جائیے آپ بالکل بھی. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا اپنی صحت کا خیال کریں. مجھے محسوس ہوتا ہے شاید آپ کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا, کافی دن ہو گئے ہیں. جی جی. اور ابھی آپ کے ایک کالر جو مقتدیٰ منصور صاحب کی بات کر رہے تھے, تو آپ کی اور ان کے ساتھ جو اکثر یہ نشستیں ہوتی تھیں وہ یاد آتی ہیں. بہت ہی وہ ہی واز اے پولیٹیکل ہسٹورین. اتنی اچھی ہسٹری جو تھی پولیٹیکل انٹرنل اور ایکسٹرنل کم ہی لوگ جانتے تھے. میں عرض کروں گا لیاقت علی صاحب کے بعد اور آج تک جو پولیٹیکل مرڈرز ہوئے ہیں, ایک تو یہ کرپٹ پولیٹیشنز کی وجہ, اور دوسری ان کی وجہ اس لیے کہ یہ انٹرنیشنل ایک کانسپریسی کا حصہ تھے. تمام آپ دیکھیے جتنے مرڈرز ہیں آپ اسے انٹرنیشنل کانسپریسی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن آج تک اس کے متعلق نہ کوئی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی, نہ وہ منطقی انجام پہ پہنچے. اب یہ بے نظیر صاحبہ کا جو مرڈر ہے, یہ زرداری صاحب اتنے سال حکومت کرتے رہے, اور اس کے بعد ان کی اتنی اچھی ایکویشن نواز شریف سے رہی, تو کیوں نہیں انہوں نے کچھ کیا؟ یہ سارے ڈرامے بازی مجھے آپ کو خراب کرنے کے لیے. ابھی آپ ٹیکسوں کی بات کر رہی تھی, ٹیکس نہیں ہے یہاں میرے اوپر. یہ کرپشن کی جو ہے نا جی, یہ بات, یہ اس کا جرمانہ ہم سے مجھے آپ پے کرتے ہیں. ٹیکس آپ کہہ رہی تھی, صحیح کہہ رہی تھی, جتنے ٹیکس یہاں پر پاکستان میں دنیا میں نہیں ہے. اور کیا جواز ہے اس کا؟ جواز یہ ہے کہ یہ ان کی کرپشن جو ہے ہمیں اس کو پے کرنا پڑتا ہے. یہ کرپشن ہے, ٹیکسیشن نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ جو لیکیجز ہیں اس پورے نظام میں, جو لیکیجز آ جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی کہیں ٹیپ کرنے ہیں, تو پھر کون کرے گا؟ پھر وہ آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب حکومتیں آئیں اور منی لانڈرنگ شروع ہو جائے, اربوں ڈالر باہر چلے جائیں, تو پاکستان میں کیا رہ جائے گا پھر؟ صحیح بات. اسی سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, یہ چیز ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, وہ جو نیب ریفرنس وہ والا جو تھا ابھی مقدمہ, اس پہ تھوڑا بات کیجیے گا. کون سے کیس پہ سر؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی وہ ہم براڈ شیٹ کمپنی سے ہار گئے. یہ براڈ شیٹ ہے یا اور اس طرح کے ادارے ہیں, یہ وہ ادارے ہیں کہ جن سے مدد لینے کے لیے ان کو انگیج کیا جاتا ہے, ان کی فیس پے کی جاتی ہے, تاکہ وہ پھر جو ہے ان کو ٹاسک دیا جائے کہ آپ اپنی جو ہے پراپرٹیز کو کریں یا بینک اکاؤنٹس کو تلاش کریں, وہ اپنی رپورٹ, وہ ایک اسسٹ کرتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سب جو ہیں, اب ہمارے اس میں مجھے تفصیل کا پتہ نہیں کیونکہ اخباری اس کے لحاظ سے یہ ہے, اب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ڈیوز ہوں گے اور وہ انہوں نے پے نہیں کیے ہوں گے, عدالت میں چلے گئے ہوں گے, ظاہر ڈفرینس ہو جاتے ہیں, ایگریمنٹ تو ہوتا ہے نا, بالکل اس میں پھر عدالت نے کہا کہ نہیں صاحب اتنا دیجئے.
اب ہو سکتا ہے کہ نیب جو ہے وہ اس کو اپیل فائل کرے اور کچھ کرے. لیکن سینڈک کا کیس تھا جو ہمارا آربیٹریشن کا, ہم اس میں ہار گئے, سب کچھ ہوا, آربیٹریشن کا کیس ہے یہ, تو اس میں یہ ہے کہ پھر اپیل ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھی تیاری کر کے جانا چاہیے نا, ایسے نہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. بریک لیتے ناظرین, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہم جسٹس صاحب سے جو باتیں کر رہے ہیں اس میں اب اگلی ایک بات جو میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں سر, وہ ہے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب, جو 4 ممالک کے دورے پہ تھے, واپس آ چکے ہیں. ان کے آپ کے خیال میں, جسٹس صاحب کے خیال میں, کیا وہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے؟ جی سر. دیکھیے میں عرض کروں, یہ بڑا ایک اچھا اٹیمپٹ ہے, اور ایک دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام جو ہے پورے خطے کے لیے ضروری ہے, اور ہو رہا ہے یہ. اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی, اسی لیے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان اور امریکہ وغیرہ کی ملاقات ہو, اور وہ ہوئی ہے قطر میں, جیسا کہ اخباری بیان ہے, یا شاید سعودی عرب میں بھی ایک آدھ کوئی ملاقات ہوئی ہے ان کی. تو ایک اچھی پیش رفت ہے یہ, تاکہ یہ جو تباہی ہو رہی ہے افغانستان میں, دھماکے یہ کم ہوں. اور پھر پاکستان کا رول جو ہے بڑا پرو ایکٹیو, اچھی فارن پالیسی کے ان کی جو ایک کوشش ہے. اسی لیے دیکھیے ایران گئے, جو اتنے بھی ہیں, ایران گئے آپ, اور آپ کے چائنا گئے, روس گئے, تمام سب افغانستان بھی گئے, اور ان کو تمام فیڈ بیک دیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اور وہاں سے بھی ان کو خاصی اچھی رسپانس ملی ہے. اور پھر جو ادھر ان کے جو امریکہ کے جو آئے ہوئے زلمے صاحب, جو ان کے نمائندے ہیں, وہ انڈیا گئے, انہوں نے وہاں ملاقات کی. تو یہ ہے کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ امن قائم کرنے میں کافی مدد ملے گی, اور پاکستان کا رول جو ہے دنیا میں اپریشیٹ کیا جائے گا, اس کی تعریف کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چھوٹی سی خبر ہے, اس پہ بھی ذرا کافی کیونکہ عرصے سے تحریک انصاف یا وزیر اعظم صاحب کی خواہش رہی کہ جتنے بڑے بڑے یہ عمارتیں ہیں, خاص طور پہ گورنر ہاؤسز ہو گئے یا پرائم منسٹر ہاؤس, ان کا مصرف اب کچھ اور ہونا چاہیے. تو کہا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ قانون کے بغیر وزیر اعظم ہاؤس کی یونیورسٹی میں تبدیلی ممکن نہیں. تو اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیے بات یہ گورنر ہاؤس ہوں یا یہ ہیں, جیسے کہ پاکراج سندھ کا ہے, یہ کہ نیشنل ہیریٹیج بھی ہے, وہ بھی ایک قانون ہے, اس کے تحت جو ہے ڈکلیئر کیا گیا ہے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں یس, اس کے لیے باقاعدہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا کہ صاحب اس کو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور اس پہ باقاعدہ مینڈیٹ ہوگی, تب جا کے یہ ہوگا. ایسے نہیں کہ بس کہنا لیجیے صاحب یہ اب آپ آگے اس میں یہاں بیٹھ جائیے, ایسے تو نہیں ہوتا نا. یہ اس کا چارٹر بنے گا باقاعدہ اس کا, اور پھر حکومت اس کو ایسے ڈکلیئر کرے گی. بالکل جی, یہ ہے, یعنی فوراً یہ کام ہوگا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام فضل اللہ. بہن بات بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں جی. جیسے گوشت محمد بیٹھے ہوئے, میں ان سے بھی پوچھوں گا. دیکھیں جی, ہم نے کہاں کوتاہی کی ہے اور کہاں پہ ہم آگے کھڑے ہو گئے. دیکھیں جی, صاف کا حکومت جو گزری ہے, ہماری جو سیکورٹی ہوتی تھی جاتی تھی, اور میڈیا والے وہ سیکورٹی گنتے تھے, گاڑی گنتے تھے جی, آج 25 گاڑی جا رہی ہے, 33 جا رہی ہے. دیکھیں آج ہم لوگ جو صاحب حیثیت رکھتے وہ اکیلے ہو گئے, اس لیے دہشت گردوں کو موقع مل گیا اور یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. ٹھیک. دیکھیں پولیس والے بھی سر ہر جگہ پہ دفاع کرتے ہیں, لیکن ان کی رہنمائی کے لیے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی آگے نہیں آتا. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ اکیلے جانور کا شکار کرتا ہے, اسی طرح ہم لوگوں کو اکیلا کر دیا گیا ہے. اور دیکھیں کہ ہمیں الگ کار کون رہا ہے. دیکھیں جب سیکورٹی ہوتی ہے تو پھر یہ گاڑیاں کتنے شروع ہو جاتے ہیں, فلاں بندے کے پاس اتنی سیکورٹی تھی, اتنی سیکورٹی تھی. اب دیکھیں ہم اکیلے ہو گئے اور دہشت گردوں کو دوسرا موقع مل رہا ہے, وہ ہمیں شہید کرے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا جیسے صاحب یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ سیکیورٹی اور پروٹوکول آپس میں مکس ہوتے رہتے ہیں, تو تھوڑی سی ذرا بات کیجیے گا, کیونکہ اعلیٰ عدلیہ نے بھی اس معاملے پہ تھوڑا عرصہ پہلے اپنی یہ ججمنٹ دی تھی کہ جناب جو کچھ ملک میں سیکیورٹی کے نام پہ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اب اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ واقعات سامنے بھی آئے ہیں, تو اس ایشو کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں بڑے اہم ہیں, ان کا رول بہت اہم ہے, وہ صحیح ہے, لیکن
آپ ذرا ان لیمٹس کو کراس نہ کیجئے. پروٹوکول میں اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا آپ چاہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں ناروے سویڈن وغیرہ جو ہیں پرائم منسٹر ہے معلوم ہو چلے جا رہے ہیں, ایک آدھ گاڑی ہے. ٹریسا مے ہے دیکھیے کون سا ان کے پیچھے اتنا بڑا 50 گاڑیوں کا فلیٹ ہوتا ہے, سب کچھ ہے. تو ریزنیبل ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی وہ کریں. یا سپوزنگ اگر کوئی اخباری نمائندے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ان سے وہ کوئی گن تو لے کے نہیں بیٹھے ہیں, ان تو کیمرے لے کے بیٹھے ہیں, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کی اس طرح دل آزاری نہ ہو. اور اب خاص طور پہ دیکھیے اب کوئی ایمبولینس جا رہی ہے, کوئی میت جا رہی ہے اور جناب آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, نہیں, اس کا انتظام ہونا چاہیے باقاعدہ. اور اس کے لیے پھر کوشش ہونی چاہیے کہ کہیں زیادہ کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ میری مراد ہے اس سے. نہیں وہ آپ تو یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب چونکہ سیکیورٹی جو ہے وہ حکومت پرووائڈ نہیں کر رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے سیاسی رہنماؤں کو یا ان لوگوں کو جن کو تھریٹس ہیں, کیونکہ جس طرح یہ واقعہ پیش آیا علی رضا عابدی والا, اس میں دیکھا یہ گیا کہ وہ اکیلے تھے, ظاہر ہے نارمل ان کا جو بھی روٹین تھا. دیکھیے میں عرض کروں جہاں تک کہ پولیس کا تعلق ہے, کہا ہی جاتا ہے کہ صاحب پولیس ان سے وڈرا کر لی گئی تھی. اب یہ تو ظاہر ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہمیں بتائے گا کہ بھئی آخر کیوں کی ایسے. اور پھر لیکن ان کا اپنا گارڈ موجود تھا, ان کے ساتھ تھا. جیسے کہ میں نے پڑھا اس کا بیان کہ صاحب ان سے کوشش کی, گنی لوڈ نہیں ہوئی اور پھر فوراً اندر گیا اور جا کے اسے انفارم کیا. خدا غریق رحمت کرے, بڑے نیک انسان تھے. لیکن یہ ہے کہ واقعی لیکن جو ان کو تھریٹ ہوتا ہے ان کو آپ کو کرنا چاہیے. اور پھر سرویلنس ہے, کیمرے ہونے چاہیے. ہمارے ہاں کیمروں کا ناقص انتظام ہے, ابھی وہ فل پروف نہیں ہے بالکل بھی. اور پھر آپ ان کا فون ٹیپ کریں, آپ ان کی اور چیزوں کو دیکھیں تاکہ اس لحاظ سے ہو. ایک واقعہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کہا یہ کریں گے وہ کریں گے, پہلے سے پیش رفت کیجئے نا بھائی, اس کا تمام بالکل کیجئے. اس کو تھانوں کو سب پتہ ہوتا ہے, تھانوں کو تمام انفارمیشن ہوتی ہے. اور پھر کوارڈینیشن ہونی چاہیے آپس میں مختلف ایجنسیز کی. اب دیکھیے رینجز بھی کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کر رہی ہیں, پولیس بھی کام کر رہی ہے, جان پہ کھیل کے سب کچھ ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اور ہمارے جو آئی بی ہے یا اور بھی ادارے ہیں ان کا ایک باقاعدہ کوارڈینیشن ہونا چاہیے اور انفارمیشن شیئر ہونی چاہیے. بالکل, اس سے پھر وہ آگے لیڈ ملتی ہے ان کو. بالکل ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, مجھے یہ کہنا تھا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ احتساب کریں گے, تو چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. تو میری حکومت سے درخواست ہے کہ ہم نے ان بڈھی چمڑیوں کا کیا کرنا ہے جیل میں ڈال کے. ان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی سے چند ایک شرائط کریں اور ان سے روپے لیں, پیسے لیں, جرمانہ کریں جو کہ ہمارے کام آئے. انہوں نے ہم سے لوٹا نا. بیک ڈور قانون بھی ہوتے ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی حکومتوں میں چلتی ہے. تو ان سے چند شرائط لیں کہ آپ کی اگلی نسلوں کو ہم نااہل نہیں کرتے, آپ نااہل ہیں اور آپ ہمیں اتنا جرمانہ دیں, خربوں روپے دیں گے. حکومت کچھ ایسی حکمت عملی استعمال کرے کہ اپنے پاکستانیوں سے پیسہ لیں جنہوں نے لوٹا. ادھر وہ کاروباری ہیں, سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں. نمبر 2, میری حکومت سے ایک درخواست ہے, یہ پاکستان میوزیم نہیں ہے خدا کے واسطے, اس کو میوزیم بنا دیں گے, اس کو یونیورسٹی بنا دیں گے. پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے جن لوگوں کو پڑھایا ہے وہ سڑکوں پہ روڈ ماسٹری کر رہے ہیں. تو میری التجا ہے کہ پہلے سب کو جاب دیں, جاب اپرچونٹیز نکالیں, ان کو اپنے روزگار پہ کھڑا کریں. ہر چیز کو یونیورسٹی بنانا آسان کام نہیں ہے. تو دوسرا ایک اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس رکھیں. کیوں پنجاب کے گورنر ہاؤس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی فارنر صدر آتا ہے, کوئی وزیر اعظم آتا ہے, اس کے لیے کوئی اچھی جگہ کریں کہ اس کے لیے پناہ گاہیں بنائیں گے آپ. تو رحم کریں, پیسے کھینچیں, چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. ان سے دمڑیاں لیں, ان کی چمڑیوں کو معاف کریں, بڈھی چمڑیوں کا. ہم نے کیا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. این آر او کی بات کر رہی ہیں ہمارے خاتون کالر, اور وہ جس طرح کہہ رہی ہیں. اچھا پہلے تو نیب میں یہ جو پلی بارگین والی ایک تھی شپ, آج کل وہ استعمال ہوتی نظر نہیں آتی. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہے ان کو کہ آپ امینڈمنٹ کریں ورنہ ہم اس کے لیے آرڈرز کریں گے. تو اب یہ دیکھیں نا, پلی بارگین کا جو ہے پرابلم یہ ہے کہ چلیے ان سے پیسے لے لیے اور پھر اسی کرپٹ انسان کو اٹھا کے اسی پوسٹ پہ رکھ دیا, تو وہ تو میں نے دگنے بنائے گا, کہاں سے وہ ہوگا. تو یہ کوشش ہو رہی ہے. تو ابھی بہرحال یہ کہ دیکھیں اسمبلی میں ابھی میرے خیال ہے ان کو میجورٹی نہیں ہے سینٹ کے اندر, تو کوشش ہو رہی ہے کہ ایسا وہ ہو کہ تاکہ آئین میں ترامیم ہو جائیں, اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے اور آگے اس میں. ہاں,
वो नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम स्पेयर किया हमारे लिए। नाज़रीन आपका शुक्रिया, प्रोग्राम में दिलचस्पी ली, आपने इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।